الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وأولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی ماں بہنیں، اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اس مولائے کائنات نے ہمیں کچھ اپنی اور اپنے رسول کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دھیان اور توجہ سے سننے کی اور جو باتیں کہی جائے ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ یہ بیانات وغیرہ جو کیے جاتے ہیں وہ خالی ایک رسم اور رواج ادا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ مولانا کو بلا لیا اور مولانا نے بیٹھ کر کرسی پر کچھ باتیں کر لی، ہمارا ایک پروگرام ختم ہو گیا. یہ نہیں ہے مقصد. مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی جی، اپنے نبی کو اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں، اے نبی نصیحت کیجئے، یقیناً نصیحت مومنین کو فائدہ دے گی. جب قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر، احادیث مبارکہ کو سنا کر جب دین کی نصیحتیں کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَذَكِّرْ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَى یقیناً نصیحت تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو نفع دے گی. اگر ہمیں ان بیانات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے سمجھ لو ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے. خود ہمیں اپنے اوپر دیکھنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے. ہمیں دین کی باتیں سن کر بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں کچھ اثر نہیں ہوتا، تو سمجھ لو ہمارے دلوں پر مہر تو کہیں نہیں لگ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ
मुनाफिकीन और काफिरों के बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। और एक जगह फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो नहीं लौटेंगे। हालांकि वो देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, बोल भी सकते थे, लेकिन कुरान ने क्या कहा? अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। सोचने की बात है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अगरचे वो जाहिरी आंखों से देख रहे थे लेकिन दिल की आंखों से नहीं देख रहे थे, अगरचे जाहिरी कानों से सुन रहे थे लेकिन दिल के कान उनके बहरे थे, बात अंदर उतर ही नहीं रही थी, इसलिए वो नाकाम हुए। नबी की बात को झुटलाया उन्होंने, नबी की बात को दिल पर लिया ही नहीं। इसलिए जब कुरान करीम और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका की बात को नकल किया जाए तो हमें यह सोचना चाहिए, कुरान की बात जब कुरान की आयत पढ़ी जाए तो क्या हमारा मौला डायरेक्ट हमें कह रहा है, पैदा करने वाला कह रहा है हमें। और जब नबी की बात आए तो ये समझना चाहिए कि हमारे आका की मजलिस में और आका हमें ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आका की बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमाए किराम ये अंबिया के वारिस है। वारिस का क्या होता है? जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो माल और दौलत ये सब पीछे वाले जो ले लेते हैं उनको वारिस कहा जाता है। और उलमाए किराम ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दराहिम, दनानीर, मालो दौलत के वारिस नहीं बनाते, इन्नमा युवर्रिसुल इल्म, वो तो इल्म के वारिस बनाते हैं। लिहाजा इल्म यानी जो मेरी बातें, अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें, हमारे आका की बातें, वो आप तक पहुंचाई जा रही है, हम तो बीच में वास्ता है। अब ये बातें आए और वो बातें हमारे दिलों पर असर ना करें तो हमें अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए। कुरान कह रहा है, क्योंकि कुरान साफ कह रहा है, मैं कोई अपनी बात, किसी की बात नहीं सुना रहा हूं। फज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आप नसीहत कीजिए, यकीनन नसीहत करना मोमिनीन को फायदा देगा। तो नसीहत हमें क्यों फायदा नहीं दे रही है? हमारे दिल इतने ईमान से दूर हो गए क्या? हर मोमिन के दिल में एक ईमानी चिंगारी होती है, याद रखें। इसीलिए किसी मोमिन को काफिर कहना जायज़ नहीं है, चाहे वो उसकी ज़िंदगी में नमाज से सुस्ती करता है, दूसरे अमाल से सुस्ती करता है, लेकिन ईमान की चिंगारी होती है। जब उसको हवा दी जाती है, फूंक मारी जाती है तो वो चिंगारी भी भड़क उठती है। छोटी सी अंगारा भी होता है ना, तो उस पर थोड़ा सा बर्तन वगैरह, थोड़ा सा ये डाल दिया और थोड़ा कचरा वगैरह भी डाल दिया या थोड़ी लकड़ियां डाल दी और फिर फूंक लगाई गई तो, लेकिन चिंगारी होनी चाहिए। अगर चिंगारी बुझ गई तो चाहे पूरे दिन फूंक लगाते रहो, बल्कि मशीन लगा लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फिर मोहर वाला मामला हो जाता है। तो हम सबके दिलों में ईमानी चिंगारी तो है। अब ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें जब सामने आएगी, मेरा ईमान भी ताज़ा होगा, आपका ईमान भी ताज़ा होगा। ये मकसद है हमारा, ये मुज़ाकरा है हमारा। और बार बार ये वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, बार बार नसीहत, जब बार बार नसीहत की जाएगी, बार बार बात दिल में बैठेगी तो दिल में जम जाएगी अच्छी तरह से, और दिल में जम जाएगी तो असल जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में उतारा है वो मकसद हमें समझ में आ जाएगा, जिससे हम गाफिल हो चुके हैं, भूल चुके हैं। इसलिए कि इस बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि हर एक को दुनिया छोड़कर जाना है। एक गैर मुस्लिम भी इस बात को मानता है कि एक दिन आएगा, वक्त आएगा और आदमी मर जाएगा, मौत से किसी को इख्तिलाफ नहीं। लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि भाई दुनिया में तुम हमेशा के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम्हें मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए भेजा गया है। और एक गैर सोचता है कि भाई मिलके मिट्टी हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हक बात बतलाई कि नहीं, मर के मिट्टी नहीं हो जाना है, बल्कि असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होने वाली है।
تو اس موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو یہ کتنی تیاری ہم کر رہے ہیں، اس بات کو ہمیں سوچنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر موت کے بعد کی تیاری کو لانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہماری زندگیوں میں لانی پڑے گی. آقا کے طریقے کے بغیر اگر کوئی چاہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، ہرگز نہیں پہنچ سکتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فارسی زبان میں کئی کتابیں لکھی، آقا کی تعریف بھی بہت کی ہے. بلکہ آقا کی تعریف تو ہم کیا کریں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تعریف کی، اور آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ ناقص سعدی، اتنے بڑے اللہ کے ولی، جب اللہ کے نبی کی تعریف کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ناقص اور ادھورا سعدی تمہاری کیا تعریف کرے. آقا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہے، کہہ رہے کہ اے آقا آپ کی تو ہم کیا تعریف کریں، اس لیے کہ میں جو بھی کہوں اس سے آپ تو بلندی نظر آتے ہیں. اور کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ آقا کے بارے میں خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ رب العالمین، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل اللہ بنا لیا، دوست بنا لیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، تو مجھے کیا دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نہیں دیا وہ آپ کو دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. یہ نبی کی شان ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے ساری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلند کتنا؟ اس کی شان کے مطابق. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حتیٰ کہ اتنا بلند ذکر ہوا کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں نبی کا ذکر بھی ساتھ میں کیا جاتا ہے. لاکھ مرتبہ کوئی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملائے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کا اسلام ادھورا رہے گا. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے وہاں اذان مکمل نہیں ہوگی، اذان کو مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا. تو جہاں کہیں بھی آقا کا نام، جہاں کہیں بھی رب کا نام، وہاں ساتھ میں آقا کا نام. تو یہ آقا ایسے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت میں ہم، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے طریقے سے باہر نکل کر اگر کوئی چلے گا تو کامیابی نہیں پا سکتا. چنانچہ آپ دیکھیے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1.25 لاکھ اور 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، دنیا میں دعوت دی اپنے اپنے وقت میں. وہ برحق نبی، ان کی شریعت برحق، وہ سارے انبیاء حق ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے. اس لیے آمنت باللہ میں ہم پڑھتے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، سارے رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل کیا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. ایک وقت تھا آدم علیہ السلام کا طریقہ چلتا تھا، ایک وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی، ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت توریت پر عمل ہوتا تھا، ایک وقت آیا انجیل پر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہوتا تھا. اور اس وقت یہودی یہ توریت پر عمل کرتے تھے، عیسائی انجیل پر عمل کرتے تھے، یہ بھی سچے. لیکن جب آقا کی باری آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، ہمارے آقا قرآن لے کر آتے ہیں، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب کسی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جنت میں جانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو میں سنانا چاہتا تھا، یہی فرماتے ہیں
خلاف پیمبر کا سیرا گزید، نہ ہرگز ز منزل نہ خواہد رشید۔ کہ اگر کوئی پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کرے گا، اگر کوئی پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کرے گا تو منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سیکھنا بھی پڑے گا اور اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اپنی من مانی، خواہشات نفس، دل کے اندر جو خواہش آتی ہے، ہمارے دو دشمن، ایک تو شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، یہ چھپا ہوا دشمن نفس ہے، اور اللہ والے جو خانقاہوں میں محنت کرواتے تھے اور پھر ان کے پاس تیار ہو کر اللہ کے ولی بنتے تھے، وہاں سب یہی نفس پر محنت کروائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سنو، خبردار، اللہ یہ کلمہ تنبیہ ہے عربی زبان میں، سنو، خبردار ہو جاؤ، دھیان دو، ان فی الجسد لمضغہ، کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو سارا جسم بگاڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ سنو، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دلا رہے ہیں، سنو، وہی القلب، وہ دل ہے، کیونکہ دل کے قریب نفس ہے اور وہ نفسانی خواہشات کی طرف دل کو نفس اپنی طرف مائل کر رہا ہے کہ نہیں، دل کو اللہ والا بناؤ۔ دل میں یہی سوچ ہماری ہونی چاہیے، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، میں اسی کے مطابق چلوں گا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا، میں دنیا کے ان جمیلوں میں نہیں پڑوں گا بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میں زندگی گزاروں گا ہر معاملے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے نبی ملے کہ خالی نماز روزے نہیں سکھائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا، حتیٰ کہ ایک صاحب آئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، تمہارے نبی نے تو تم کو سب سکھا دیا ہے نا، غیر تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارے ہاں، استنجا کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھلا دیا ہے کہ کس طرح سے استنجا کیا جائے، ناپاکی کو صاف کس طرح کیا جائے، ٹوائلٹ میں جائے کس طرح سے جائے اور کس طرح ناپاکی کو صاف کیا جائے، ہر ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہم اس سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ سکھلایا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سکھلائی کہ کسی کے موت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، رونا، تو رونے کا بھی طریقہ سکھلایا۔ کہتے ہیں نا بھائی، رونا ظاہری بات ہے، اپنے قریب کبھی جوان بیٹا مر جاتا ہے، کبھی جوانی میں موت ہو جاتی ہے تو رونا آئے گا، اور مطلقاً رونا منع بھی نہیں ہے، بلکہ دھیان سے سننا، میری بات کو پوری سننا، آدھی بات سن کر ادھر ادھر مت لینا۔ اگر سنت نبی کے طریقے کے مطابق روئیں گے تو رونا بھی سنت ہے، ہاں، نبی کے طریقے کے مطابق روئیں گے تو رونا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا دم توڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دینی کاموں میں مشغول تھے کہ بیٹی میں آ رہا ہوں۔ کچھ دیر ہو گئی، بچہ زیادہ تڑپ رہا تھا تو دوبارہ پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بیٹی ہوں اور آپ کو واسطہ دیتی ہوں، آنا ہی پڑے گا، اور بیٹیوں کا باپ پر حق بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اپنا ہوتا ہے تو وہ زور دیتا ہے، پرائے پر زور نہیں کیا جاتا لیکن اپنے پر زور کیا جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں اپنا ہوتا ہے تو اپنے پر زور کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، آپ کو آنا پڑے گا، واسطہ دے رہی ہوں میں، اللہ کا واسطہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، جب آئے تو وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا، جیسے ہی بچہ آپ کے ہاتھ میں، وہ تڑپتا ہوا اس نے دم توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس ننھے سے بچے کو تڑپتا ہوا اور جان دیتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دوسرے صحابہ جو ساتھ میں تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے یہ تو رحمت کے آنسو ہے، یہ تو ہونے چاہیے۔ اپنا عزیز ہے، اپنا ننھی سا منا ہے اور اپنا یہ بالکل قریب کا ہے، تو اس پر درد تو ہوگا، دکھ تو ہوگا، لیکن زبان سے آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ صرف آنکھ آنسو بہا رہی ہو تو یہ سنت ہے۔ آنکھ سے آنسو بہ رہے ہو اور دل سے کنٹرول کر رہا ہو، رونے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اپنا چلا گیا ہے تو آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، تو یہ رونا سنت ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 11 ٹکڑے کیے گئے تھے غزوہ احد میں۔ جب 11 ٹکڑے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شہید ایسا ہے دنیا میں کہ جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، اور وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ لیکن سونے کا بھی نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ زور زور سے رونا، آوازیں نکالنا، چیخنا چلانا، سینے پیٹنا، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور بعض جگہوں میں تو ایک رواج بنا لیا ہے۔ میں خود اپنی بات، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے مجھے یاد ہے کہ جب عورتیں کو ساتھ کہیں بھی جاوے اور چھوٹا میں بھی ساتھ میں جاتا تھا، کہیں جو چھوٹا تھا ساتھ میں لے جاوے تو ہنستے کھیلتے مستی کرتے ہوئے سب جاوے، اور جیسے ہی کہ بھائی گھر کہاں ہے، یہاں قریب ہے، چلو اب رونا چالو کریں گے، یعنی ایک ڈرامہ دکھلاوا، یہ سب حرام ہے۔ جس طرح ڈرامہ دکھلانا، یہ اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق ہاں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے، زبان سے آواز، منہ سے آواز نہیں نکلے گا۔ ہمارے آقا نے ہمیں رونا بھی اس طرح سکھلایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا نے ہر طریقہ علماء کرام سے پوچھے اور پوچھ کر اس کو عمل کرے۔ بلکہ بعض اولیاء کرام تو ایسے ہوتے ہیں، ایک بزرگ نے کسی مفتی صاحب کو پوچھا، ان کے پاس کوئی پھل آ گیا تو کہا کہ اس پھل کو کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ ہر طرح کا پھل وہ کوئی مفتی صاحب کے پاس بھی آیا نہیں ہوتا اور ہر ایک کا پتہ بھی نہیں ہوتا ذہن میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پھل رکھ دو، جو پھل میں نبی کا طریقہ معلوم نہیں ہے، میں نبی کے طریقے کے خلاف پھل نہیں کھا سکتا۔ محبت تو دیکھیے، یہ ہوتا ہے عشق نبی۔ عشق نبی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں انسان یہی دیکھے کہ میرے آقا کا طریقہ کیا ہے۔ دنیاوی عشق اور معشوق، عاشق اور معشوق کے واقعات اپنے سنے ہوں گے۔ لیلا کو مجنو سے عشق تھا، پیار تھا، دونوں کو آپس میں، مجنو کو لیلا سے، لیلا کو مجنو سے۔ مجنو آوارہ گھومتا تھا پاگل، اور کہیں سے ایک جگہ دیوار کو چوم رہا تھا۔ کہا کہ بھائی دیوار کو چوم رہے ہو؟ کہا کہ میری لیلا یہاں کھڑی تھی تو ہاتھ لگا کر کھڑی تھی، اس لیے اس دیوار کو چوم رہا ہوں۔ تو یہ عشق، میری لیلا اس طرح کھڑی تھی، میں بھی اس طرح کھا رہا ہوں۔ یہ محبت، تو ہمیں بھی آقا کی صحیح محبت، خالی یہ کہنا ہم آقا کی محبت کرنے والے ہیں، ہم آقا والے ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے میرے دوستو۔ کہنے میں تو ہم سب نعرے لگاتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، ہم محمد ہی ہے، لیکن کہہ دینا، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور ثبوت یہ ہے کہ سنتوں کے مطابق زندگی ہے یا نہیں۔ اسی دور کے ایک آدمی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صاحب حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم، ان کا چشتیہ سلسلہ ہے، میں بھی وہیں بیعت ہوں، تو ان سے بیعت ہوئے۔ جب بیعت ہونے کے لیے پہنچے تو حضرت نے یوں نیچے دیکھا، پھر فرمایا کہ بڑے قیمتی آدمی کو تم لے کر آئے ہو۔ پھر وہ بیعت ہو گئے۔ بیعت ہو جانے کے بعد جب وہ اپنے وہاں چلے گئے تو پھر مجھ پر فون آئے، مفتی صاحب یہ اس کا سنت طریقہ۔ بعض ایسے فون آتے تھے کہ وہ طریقہ مجھے بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ بھائی میں نے کہا میں تحقیق کر کے بتاؤں گا، میں کتابوں میں دیکھوں گا اور دیکھنے کے بعد تحقیق کروں گا، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ کو میں وہ سنت طریقہ بتاؤں گا، اس کے مطابق آپ عمل کرنا۔ پھر میں بتاؤں، دوسری مرتبہ دیکھوں کہ وہی سنت طریقہ ان کے اندر ہو۔
काफी मुद्दत तक मैंने देखा, 1 साल तक इन्होंने इस तरह अमल किया सुन्नतों के मुताबिक। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, मुफ्ती बनाया, लेकिन सुन्नतों पर अमल करने में वो मुझसे भी आगे निकल गए। आलिम नहीं थी, आलिम नहीं हूं, लेकिन मुझसे भी आगे निकल गए। अल्लाह के बंदे को कोई अल्लाह हिदायत दे देते हैं और अल्लाह ताला के वहां तो अमल देखा जाता है। तो एक मरतबा फोन आया, रात को तहज्जुद के वक्त फोन आया, तो मैंने कहा, उठाया फोन, जैसे सलाम फेरी मैंने तहज्जुद से, तो फोन उठाया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो कहा कि मुफ्ती साहब एक ख्वाब आया, इसलिए आपको इसी वक्त फ़ोन किया मैंने कहा क्या ख्वाब आया? तो कहा कि मैंने 4 बुजुर्गों को ख्वाब में देखा। तो उसका क्या मतलब? मैंने कहा एक काम करो, आप डायरेक्ट मुफ्ती साहब से रब्ता करो और जो कहे मुफ्ती साहब वो मुझे बताना। तो उन्होंने फिर मुफ्ती आजम साहब से रब्ता किया और रब्ता करके बताया कि मुझे 4 बुजुर्ग ख्वाब में आए और ऐसा है। फिर उनका फ़ोन आया मुझ पर कि मुझे ये कहा कि वो चारों खुलफाए राशिदीन थे, तुम्हें खुशखबरी देने आए थे कि तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। ये हज़रत ने बताया। जब ये बात आई तो फिर उनका फ़ोन आया, तो मैंने कहा आप जो भी हो तेरे साथ वो मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो दोस्ताना ताल्लुक़ थे, मैंने कहा भाई जो भी हो मुझे बताना। फिर उसके बाद दूसरी रात को जब सोए तो तहज्जुद के वक्त उनका फ़ोन आया। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, जल्दी जल्दी सलाम फेरी और जल्दी सलाम फेर के मैं उसके फ़ोन का मुंतज़िर था। फ़ोन उठाया, कहा कि मुफ्ती साहब मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा नसीब हो गया। क्या खुशकिस्मत होगा, क्या खुशकिस्मत होगा। ज़ुबान से नारे काफ़ी नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। मैंने कहा भाई किसी को बताना मत, ये चीज़ छुपाने की होती है, ये चीज़ जाहिर करने की नहीं होती, बल्कि इस चीज़ को छुपाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मरतबा फ़ोन आया कुछ मुद्दत के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के कुछ मुद्दत के बाद। कहा कि मुफ्ती साहब एक अजीब चीज़ देखी। मैंने कि क्या देखा? कहा कि 7वें आसमान पर वहाँ पर वो दरख्त जो जन्नत में है और जिसके पत्तों से आवाज़ आ रही है, यहाँ के म्यूज़िक सुनने वालों को वो म्यूज़िक सुनने नहीं मिलेगा। दुनिया में जो म्यूजिक सुनते हैं वो म्यूजिक सुनने नहीं मिलेगा। और अगर दुनिया में कुर्बानियां देंगे, दुनिया में नबी वाला तरीका अपनाएंगे, तो वहां उस दरख्त के पत्तों के म्यूजिक की आवाज को सुनने मिलेगा। तो कहा कि उस दरख्त को भी मैंने देखा, उस म्यूजिक की आवाज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सुनाया। अभी भी दुनिया में ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ भेजा है, समझ लो सच्चे आशिक रसूल बनने के लिए भेजा है। लेकिन सच्चे आशिक रसूल बनने के लिए हमें नबी वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। हमारी तो हालत बस ऐसी हो गई है। बस ये बात कहकर बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी मडाना भी वहाँ भी प्रोग्राम हो रही है, इसलिए एक मुख्तसरी बात को करूँगा कि हमारा तो एक बस बात ही हो गई है कि जैसे एक दुकान हो और दुकान के अंदर जाकर पूछे कि भाई जनरल स्टोर बोर्ड लगा दिया, पूछा कि भाई फलाना चीज़ है कि नहीं, वो तो नहीं है, ये चीज़ है चाय पत्ती है नहीं है, शक्कर है नहीं है, ये चीज़ है नहीं है। अब कोई भी कहेगा कि ये जनरल स्टोर का बोर्ड हटा लो और यहाँ कबाड़ा खाना लगा दो, कहेगा कि नहीं? कोई भी। हमने भी मुसलमान और फिर साथ में लेंगे आशिक रसूल। अच्छा भाई आशिक रसूल हो, रसूल की सुन्नत दाढ़ी आपके चेहरे मुबारक पर है क्या? नहीं, वो तो नहीं। कैसा आशिक रसूल जिसके चेहरे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नहीं है? कैसा आशिक रसूल जिसकी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज नहीं है। नमाज किसी का इख्तिलाफ नहीं, फर्ज नमाज जिंदगी में नहीं है, रोजे जिंदगी में नहीं है, शरीयत जिंदगी में नहीं है, नबी वाला लिबास जिंदगी में नहीं है, जो भी पूछा जाए कुछ भी जिंदगी में नहीं है। कौन हो? हम आशिक रसूल हैं। अब हर आदमी, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, मैं अपने बारे में फैसला करूँ, आप अपने बारे में फैसला करो कि हम आशिक रसूल हैं या हम झूठ मूठ का दावा करने वाले धोखेबाज हैं। हर एक आदमी अपने बारे में फैसला करे। इसीलिए अल्लाह वाले कहते हैं कि देखिए जब पैदा होता है बच्चा तो उस वक्त बच्चा रोता है और सारी दुनिया खुशियां मनाती है, सारे लोग मिठाइयाँ तकसीम, पेड़े तकसीम किए जा रहे हैं, सब खुशियां मनाते हैं और बच्चा रो रहा होता है। इस तरह जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए तो तुम तो
یہ ساری دنیا تو رو رہی ہو، فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا، سب لوگ تو رو رہے ہو، لیکن تم ہنستے ہوئے جا رہے ہو، تم ہنستے ہوئے جا رہے ہو، اور ساری دنیا روتے ہوئے، ساری دنیا رو رہی ہو، سب رو رہے ہو، لیکن تم ہنستے ہوئے جا رہے ہو۔ تو اس انداز سے زندگی گزارنا، یہ آخری میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں بس۔ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق دل بنائیں گے تو لوگ بھی محبت کریں گے، اور حق بات اگر کہی جائے گی تو چاہے ظاہر میں برا لگے گا، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ ایسی محبت پیدا کریں گے، خدا کی قسم میرا خود کا تجربہ ہے کہ ظاہر میں چاہے برا لگے لیکن ایسی محبت پیدا کرتے ہیں، ایسی محبت پیدا کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سچا عاشق رسول بنائے۔